the feel-good factor. Feel-good is not that I have a car and I live in the air-conditioned room. Feel-good is not that we have lakhs to spend. Feel-good is that we have such histories. Feel-good is that we have such philanthropists, people who can think of others. His children became only the mutawallis of the property. The property was written off. His children have no property in Aligarh. And it's a huge property. He kept buying and buying and buying and adding up to the asasa, the richness of his college, his school. All of us we need to become proud of our heritage. In Hyderabad also, I know, there are so many philanthropic organizations. There are so many people who must have gone through travails, problems, to set up what they have set up. An educational institution, and a string of educational institutions that I see in Sharda and Medina and so on and so forth. It's not easy to set up that. But they have done it. And I'm sure the families have gone through a lot of problems. But if they have kept a record of their achievements, the record should show itself. Not only in the education that they have imparted to so many thousands of students, but follow those records and see where those children are now. Are they set up properly in life? Because I feel that an institution's responsibility does not stop with educating a child or giving the degree to the child. The responsibility of an institution continues thereon. In Aligarh, we started a forum like this, an old girls association. They all have to report the job they have landed, where they are now. So every 2 years, we have an old girls meet. We have a female education association there. Women together can do a lot. But as I told you, the story of the Aligarh women's education was not the story of a woman working there. It was a man who was behind it. That's why I started by saying that the impetus should come from the men. I do not agree with one line that Mr. Inamdar said this morning, that there is no need to work shoulder to shoulder with men. Shoulder to shoulder is only a metaphor. Shoulder to shoulder only means equality. So please let us work, because we will be a great strength to you. I promise the men that. I have only one or two small points to make. If there is this problem, somebody before me had said, I think it was Mr. Shakur who said, that the NGOs have a very, very big role to play. The NGOs of this city, I know that they are very busy, they are doing good work. I'm also part of an NGO. We run an NGO called Apna Watan. I know of many other NGOs which are working in the field of education. We should come together, form a strong workforce, because NGOs have the voice today. NGOs have a role to play in society. They are the bridge between the community and the governmental organizations. So if we come together today in this way, I think it will be a good augury for the future. I have a special request to make to Mr. Asif Pasha. Since you have now identified your women's wing, I'm very happy that it's already out there in the running. My request to you, Mr. Pasha, and my suggestion to the women's wing is that you must strengthen yourself, strengthen the women's role in society, and show them the direction, provide them enough information and infrastructure so that they can draw up projects which are going to be of use in the society and which are going to bring that kind of a reprieve, that kind of a relief to the women of the Muslim society, Andhra, that they deserve very badly. Thank you so much for the kind attention. Thank you very much, Samina Kishore. She mentioned about women's wing of All India Muslim Education Society. Yes, it is active. And there is also one announcement
the membership for All India Muslim Education Society. That can be made. The counters are out, and before you go, when the function is over, kindly make sure that you become member of them, because it will be your effort towards bringing some liberty to our society and community. Now I would request Wasi Ahmed Nomani, Professor Wasi Ahmed Nomani, Senior Advocate of Supreme Court and a Islamic scholar, to give a very passionate subject he loves to speak on, and that is Quran and modern scientific education. Quran and modern scientific education. It's a very engrossing subject. I wish it will be heard with all attention it requires. Please. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. قابل صد احترام پاشا صاحب, دی فارمر لا منسٹر, میرے بےحد کرم فرما اور اسکالر بھائی ذکر الرحمان صاحب, سابق ایمبیسڈر, میرے بےحد مہرباں اور مخلص بھائی فخر الدین محمد صاحب, لال جان پاشا صاحب, چیئرمین بمبے مرکنٹائل بینک, عزیز پاشا صاحب, ڈاکٹر رحیم الدین کمال صاحب, پروفیسر آنند کشور صاحبہ, مجیب بھائی, اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام مہمانان گرامی اور مقامی اہم شخصیتیں, خواتین و حضرات, مجھے جو عنوان دیا گیا ہے بولنے کے لیے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا بھی ہے اور تھوڑا سا اسے جوڑنا بھی پڑے گا. عنوان ہے قرآن اینڈ ماڈرن سائنٹیفک ایجوکیشن. دو تین باتیں اس میں اگر آپ دھیان میں رکھیں گے تو میں اپنی باتیں شاید آپ تک کنوے کر سکوں گا. ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف آف ماڈرن سائنٹیفک ایجوکیشن, ان دونوں کو جوڑ کے, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں. سب سے پہلے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے ماڈرن ایجوکیشن اور اولڈ ایجوکیشن, ڈاکٹر فخر الدین بھائی کے سامنے بھی کئی بار میں اس مباحثے میں پڑھ چکا ہوں, اور مجھے یہ سمجھنے میں تھوڑی دقت ہوتی ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن کیا ہے اور اولڈ ایجوکیشن کیا ہے. میں ایمانداری کی بات بتاتا ہوں کہ آج تک مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, اس لیے کہ ایجوکیشن صرف ایجوکیشن ہے, وہ ماڈرن نہیں ہے اور وہ اولڈ نہیں ہے. ہاں, جس توجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ماڈرن ایجوکیشن اس لیے ہے کہ یہ لیٹسٹ انفارمیشن ہے, اس لیے یہ ماڈرن ایجوکیشن ہے, تو میں اس پر یہ دلیل دیا کرتا ہوں کہ یہ لیٹسٹ انفارمیشن نہیں ہے, بلکہ 14 سے لے کر 1450 سال تاخیر کے بعد کی اطلاع ہے. ورنہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی بھی ماڈرن ایجوکیشن کی نہ تو کتاب ہے, اور قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی بھی ماڈرن ایجوکیشن نہیں ہے. جب سائنٹیفکلی باتوں کو غور کر لینے کے بعد ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ واہ کیا بات ہے, یہ تو لیٹسٹ انفارمیشن ہے,
کیا بات ہے، سائنس کی تعلیم کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ جشن مت منائیے، خوشی مت منائیے، آپ افسوس کریے۔ جسے آپ ماڈرن ایجوکیشن کہہ رہے ہیں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس صدی میں وہ بات معلوم ہوئی ہے۔ یہ بات تو قرآن کریم میں 1400 سے لے کر 1450 سال پہلے بتا دی گئی ہے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ 14 سال پیچھے ہیں آپ، 1450 سال پیچھے ہیں آپ؟ لیکن چلیے، ہم آپ کی بات کو مان لیتے ہیں، ماڈرن ایجوکیشن ہی کو لے کے ہم چلتے ہیں۔ میں بیچ میں معافی چاہتا ہوں کہ اجازت ہے کورٹ میں بحث بھی کرو اور پانی بھی پیو، تو میں آپ سے اجازت لے کے پانی پیتا رہوں گا۔ میں اپنے عنوانات کے تحت ایک بات ہی صرف ثابت کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کہوں گا، وہ یہ کہ جو طاقت یا جو دماغ، جو شعور، جو ذہن پوری دنیا میں اپنے آپ کو موسٹ ماڈرن ایجوکیشنسٹ کہتا ہے، وہ دھرتی، وہ زمین، وہ سوائل امریکہ کی، کینیڈا کی، لندن کی، یورپ کی، جسے فخر ہے اس بات کا، جو دعویٰ اس بات کا کرتے ہیں کہ مجھ سے یا ہم سے زیادہ ماڈرن ایجوکیشن کو، لیٹسٹ نالج کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہم سب مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واقعی وہ لوگ لیٹسٹ نالج کو جانتے ہیں۔ ان کی حقیقت جانتے ہیں کیا ہے؟ ان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ قرآن کے نکات کو، قرآن کے نظریے کو، قرآن کے فلسفے کو، قرآن کے اوراق کو، قرآن کی آیات کو، قرآن کے حروف کو پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ سائنسی نظریہ تو یہاں ہے، تو اپنے سائنٹسٹوں سے کہتے ہیں کہ تم ریسرچ کرو، یہ پوائنٹ کھوجو، یہ پوائنٹ تمہیں ملے گا۔ اس لیے ملے گا کہ یہ پوائنٹ، یہ نظریہ، یہ فلسفہ ہم نے قرآن میں پڑھی ہے، اس لیے اس کے غلط ہونے کا سوال ہی نہیں۔ آئیے اس تمہید کے ساتھ، مگر فرق کیا ہے؟ ہمارے علماء کرام، میں علماء کرام کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم کرتا رہتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کریم کا جو ترجمہ کر دیا، جو تفسیر بیان کر دی، وہ ہمارے لیے اثاثہ ہے، ہماری پونجی ہے، ہماری وراثت ہے، اور اسی کے سہارے ہم چلتے ہیں۔ سائنس تو ان کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، ماڈرنزم ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ ان تمہید کے بعد 4-5 چیزیں مثال کے طور پر اور ثبوت کے طور پر پیش کرنا چاہوں گا کہ کیا ماڈرن ہے اور کیا قرآن کریم کا حکم ہے۔ اس میں 5-6 چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا جا رہا ہوں۔ مثلاً میں ثبوت پیش کروں گا، ناسا کا ایک بہت ہی بڑا عمل ہے، بہت بڑا کام ہے، وہ یہ کہ ناسا اس بات کی تلاش میں ہے۔ عنوان کیا ہے؟ عنوان یہ ہے کہ قرآن زیادہ ماڈرن ہے یا سائنٹیفک نالج جس پر کی آج دنیا فخر کرتی ہے، جس کے پاس نالج ہے، کون زیادہ ماڈرن ہے، کس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے، لیٹسٹ انفارمیشن کس کے پاس ہے؟ یہ ہماری تقریر کا عنوان ہے، اور اسی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ ناسا اس وقت اس تلاش میں ہے کہ زمین کے علاوہ بھی کہیں جاندار ہے یا نہیں۔ ناسا جانتے ہیں دنیا کی عظیم ترین تنظیم ہے، سائنٹیفک ریسرچ کے لیے اس کے سامنے اس وقت یہ مدعا ہے کہ تلاش کرو کہ زمین کے علاوہ بھی کہیں زندگی ہے یا نہیں۔ یہاں میں ثابت کروں گا کہ کروڑوں سال قرآن آگے ہے، کروڑوں سال سائنس پیچھے ہے، یہاں تک کہ ناسا بھی اس سے پیچھے ہے۔ ناسا کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے، مگر قرآن اسے کہتا ہے کہ چلو تم آگے بڑھو، اس لیے کہ قرآن دعویٰ کرتا ہے علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو ہم نے وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا۔ مسلمان کو نہیں، ہندو کو نہیں، سکھ کو نہیں، عیسائی کو نہیں، جس کسی نے بھی کوشش کی ہے ان سب کو سکھایا ہے قرآن نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اس لیے قرآن بڑھ کے کہتا ہے کہ تم کوشش تو کرو، آگے تو بڑھو، ہم تمہاری رہنمائی کریں گے۔ ناسا کے پوائنٹ پر یہ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ دوسری بات، ٹیلی پورٹیشن، کل میں بول چکا ہوں، اس پر نہیں بولوں گا۔ سائنٹسٹوں نے، اسپیشلی آئنسٹائن نے، اس 20ویں صدی میں میتھمیٹکس اور ریاضی کے ذریعہ یہ ثابت کیا ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، جن میں کی 4 لوازمات ہیں، میں آؤں گا اس پر، مگر ان چاروں میں سے
کوئی بھی حصہ جس میں نہیں لگا ہوا ہے وہ ذات ہمیشہ رہے گی، باقی رہے گی، اور وہ ذات ایک یا دو ہے۔ مگر میتھمیٹکس کا استعمال کر لینے کے بعد، سائنٹیفک ریسرچ کر لینے کے بعد انہوں نے جو ثبوت دیا ہے، انہوں نے کہا دو تو ہو ہی نہیں سکتی ہے، صرف ایک ذات گرامی ہے، اسی کو باقی بچنا ہے، اسی کو مذہب کے ماننے والے لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں اس کو باقی بچنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ اور یہی بات قرآن کریم میں سورہ رحمان میں بیان کی گئی ہے۔ یہ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہاڑ کے بارے میں یہ ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ ہم جب پہاڑوں کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جامد ہے، یہ کھڑا ہوا ہے، مگر قرآن کریم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جب تم پہاڑ کو دیکھو گے تو گمان کرو گے کہ وہ جامد ہے، وہ کھڑا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بادلوں کی چال چل رہا ہے۔ اب کھڑا ہے پہاڑ، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بادلوں کی چال چل رہا ہے، وہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن اس صدی میں، 17ویں صدی میں سائنس نے ریسرچ کر لینے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ بادل اس طرح چلتے ہیں پہاڑ اس طرح چلتے ہیں جس طرح سے بادل کی چال۔ یہ اب میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ 1450 سال پہلے قرآن کریم میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ 17ویں صدی میں سائنس نے اس چیز کو ثابت کیا۔ یہ نہیں ثابت کیا کہ قرآن کریم کی آیت کو ریسرچ کر رہے ہیں، بلکہ یہ ثابت کیا کہ پہاڑ تو حرکت میں ہے، پہاڑ تو چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور ایک جو سماجی مسئلہ ہے، ڈاکٹر بھائی فخر الدین صاحب سے پوچھ چکا ہوں، اس لیے کہ سماجی ہے، بہت اہم ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹا ہوگا یا بیٹی، اس کو سائنس نے ثابت کیا ہے باپ کا کوئی رول نہیں ہے، ماں بیچاری کا کوئی رول نہیں ہے۔ قرآن نے اسی چیز کو ثابت کیا ہے کہ ماں کا رول ہے یا نہیں، صرف باپ کا رول ہے۔ یہ 5-6 پوائنٹ ثابت کر لینے کے بعد صرف یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جسے ماڈرن ایجوکیشن کہتے ہیں، آپ اسے کہیے سمجھنے کے لیے، مگر حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو فالو کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے۔ جس طریقے سے اذان انٹرنیشنل میں حیدرآباد میں ایک مثال دیکھ رہا ہوں، اسی مثال کو میں نے لاس اینجلس میں نے ڈیلس میں فخر الدین بھائی نے وہ وارنٹ ایشو کیا تھا میرے خلاف کہ تم جاؤ ان دیشوں میں جا کر قرآن کریم کے بارے میں تم بتاؤ، تم بولتے ہو۔ انہوں نے اپنا انتظام بھی کیا، میں گیا، میں نے جا کے بولا۔ یا تو اذان انٹرنیشنل میں نے دیکھا کہ قرآن کو، سائنس کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یا میں نے ڈیلس میں دیکھا یا امریکہ کے کچھ جگہوں پر میں نے دیکھا کہ کس طرح وہ لوگ قرآن کریم کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ جب ڈیلس میں تقریر کر لینے کے بعد کھانے پہ بیٹھا ہوا تھا تو جو میرے ہوسٹ تھے انہوں نے کہا کہ وہ خاتون جو نقاب میں تھی آپ سے سوال کر رہی تھی، وہ خاتون جو نقاب میں تھی آپ سوال کر رہی تھی۔ میں نے کہا ہاں کیا خاص بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ MBBS ہے، حافظ قرآن ہے، وہ انجینئر ہے، وہ حافظ قرآن ہے۔ یہ وہاں کی لیڈیز کی بات میں بتا رہا ہوں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ میں پہلے آتا ہوں جو میں نے آپ کی خدمت میں ناسا سے ہی شروع کرتا ہوں، اس لیے کہ ناسا نے کافی پریشان کر رکھا ہے۔ اگر 1-2 پوائنٹ بھی میں ٹھیک سے کہہ سکوں تو میرا میسج آپ تک کنوے ہو چکا گا۔ ناسا بہت سی ریسرچ کے بعد، عنوان کو ہمیشہ سامنے رکھیے گا کہ ماڈرن ایجوکیشن اور قرآن ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کس کو زیادہ افضلیت حاصل ہونی چاہیے۔ ناسا نے یہ طے کیا ہے کہ ہم یہ تلاش کریں کہ اس زندگی کے، اس دنیا کے علاوہ بھی کہیں زندگی ہے یا نہیں۔ ناسا نے سوچنا شروع کیا، بہت کافی محنت کی، تو محنت کر لینے کے بعد ابھی تو یہ زمین ہے، اس نظام شمسی میں عطارد ہے، زہرہ ہے، مریخ ہے، مشتری ہے، یورینس ہے، نیپچون ہے، پلوٹو ہے، 9 سیارے تو اسی کے اندر ہے، پھر اس کے چاند ہیں۔ تو جب پریشان ہو گئے تو ناسا نے کہا لیٹ اس ڈرائیو پرنسپل، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو روم ایوری ویئر اینڈ ٹو سرچ دا لائف، دیئرفور لیٹ اس ڈرائیو پرنسپل on the basis of that principle we should run on the stars and wherever it is possible۔ تو ان لوگوں نے جو اصول بنایا، انہوں نے یہ بنایا ہے کہ let us search water first، wherever water is available life is available، wherever life is available water is available۔ ان لوگوں نے طے کیا
سوچ لیا اور سوچنا شروع کیا کہ واچر کو پہلے کھوجتے ہیں، وہ تلاش جاری ہے، پانی بھی ابھی ان کو نہیں ملا ہے۔ لیکن جو نقطہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اصول کیا ڈرا کیا؟ وہ یہ ڈرا کیا کہ پانی کو تلاش کریں، کیونکہ پانی فنڈامنٹل ہے لائف کے لیے، یعنی پانی کے بغیر زندگی کی شروعات نہیں ہو سکتی، یا پانی ہی بنیاد ہے زندگی کے لیے۔ یہ اصول کو مان لیا، مگر اس کے ماننے میں یا نہ ماننے میں اور کوئی قرآنی آیات کو ثابت کرنے کی بات نہیں تھی، مگر یہ اس اصول کو مان لیا کہ پانی زندگی کی بنیاد ہے، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہوگی، تو پہلے پانی کو کھوجو۔ یعنی پانی کو فنڈامنٹل مانا ہے زندگی کے لیے ناسا نے، دنیا کی عظیم ترین تنظیم سائنس نے مانا کہ پانی ہی بنیاد ہے زندگی کے لیے۔ اب آئیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت نمبر 48-49 میں کیا فرمایا ہے؟ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدیر۔ ناسا یہ کہتا ہے کہ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، زندگی کی شروعات پانی سے ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں 1450 سال پہلے واللہ خلق کل دابۃ من ماء، ہم نے تمام جاندار کو پانی سے پیدا کیا، یعنی کہ جاندار پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ ناسا کی تلاش ابھی اس طرف جاری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم پہلے یہ کہتا ہے